नाज़रीन आदाब, 30 जुलाई 2022 मुताबिक 30 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। हिजाब पर पाबंदी, मुस्लिम कारोबारियों के बाइकाट और बजरंग दल के एक रुकन समेत 3 नौजवानों के कत्ल के बाद कर्नाटक का फिरक़ेवाराना माहौल दरहम बरहम हो गया। गुज़िश्ता शब सोतकल शहर में मंगलोर में एक मुस्लिम नौजवान का बेदर्दी से कत्ल के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। ये वाक़या 28 जुलाई को पेश आया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी है। मुसलमानों से घर पर ही नमाज अदा करने को कहा गया। पुलिस ने यह फैसला नमाज जुमा के बाद मुमकिना एहतजाज मुजाहरे को टालने की गरज से लिया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद फाजिल के तौर पर की गई है, जिसे नामालूम हमला आवरों के एक ग्रुप ने चाकू मारकर कत्ल किया था। तशद्दुद का यह सिलसिला 20 जुलाई को शुरू हुआ, जब 18 साल नौजवान बी मसूद पर कुछ लोगों के एक गिरोह ने हमला किया। बुरी तरह से जख्मी मसूद ने 21 जुलाई को दम तोड़ दिया। पुलिस ने कत्ल के तमाम 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 26 जुलाई को बाइक पर सवार कुछ हमलावरों ने बेलारी कस्बा में बीजेपी के कारकुन 31 साल परवीन कुमार नितारो पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। इसके बाद गुज़िश्ता शब सोतकल शहर में 23 साल फाजिल को कुछ लोगों के एक गिरोह ने कत्ल कर दिया। वज़ीर आला बिस्तुराज बुमई ने परवीन के अहले खाना से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से 25 लाख इमदादी चेक जारी कर दिया गया। पार्टी की जानिब से 25 लाख रुपए अलहदा से भी अदा किए गए। वहीं मसूद के अहले खाना की ताहाल कोई माली एआनत नहीं की गई है। अहले खाना का कहना है कि जिला इंतजामिया ने मेडिकल बिलों की अदायगी का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं कर्नाटक हुकूमत ने परवीन नितारू के कत्ल की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA को सौंपने का फैसला लिया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्तुराज बुमई ने यहाँ नामा निगारों को बताया कि चूंकि परवीन का कत्ल एक मुनज़्ज़म जुर्म है और इसके बैन रियासती रवाबित है, इसलिए इस केस को NIA के हवाले करने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्तुराज बुमई के बयान कि रियासत में योगी मॉडल नाफिज किया जाएगा के बाद अब रियासती हुकूमत में वज़ीर अश्वथ नारायण ने कदम आगे बढ़कर इनकाउंटर किए जाने की बात कह दी है। अश्वथ नारायण ने धमकी आमेज अंदाज में कहा है कि रियासत में अब इनकाउंटर का वक्त आ गया है, ऐसे वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लफ्ज राष्ट्रपति पर सदर द्रौपदी मुर्मू से माफी मांग ली है। उन्होंने जुमे को सदर को खत लिखकर उनसे माफी मांगी। अपने खत में उन्होंने कहा कि ये अल्फाज मुझसे गलती से निकल गए थे और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जबान फिसल गई तो गलत न होगा। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति के बयान को लेकर पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ था। हुक्मरान जमात के रहनुमा कांग्रेस लीडर से मुतालबा कर रहे थे कि वो अपने बयान पर सदर जमहूरिया से माफी मांगे। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों से मुतालिक एक्ट 1991 की कुछ दफात की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले अर्जी गुजारों को इसी मुद्दे पर पहले से ज़ेर-ए-इल्तिवा अर्जियों में मुदाखलत करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर करने की आज़ादी दी है। बेंच ने तवील मुकदमात के साथ इंटरव्यूज को टैग करने से इनकार किया और कहा कि वो खुसूसी अर्जी में अपनी बात रख सकते हैं। दरख्वास्तों में कहा गया है कि यह कानून आइन के दिए गए अदालती नजरसानी के हक को रोकता है। इसकी वजह से आइन के आर्टिकल 13 के तहत अदालत जाने के बुनियादी हक की दफात कलअदम हो जाती हैं। ये अमल मसावात, जिंदगी के हक और इबादत के हक के खिलाफ वर्जी करता है। बीजेपी लीडर और वकील अश्वनी उपाध्याय ने अपनी PIL में इबादत गाहों के कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया है, ताकि तारीख की गलतियों की इस्लाह की जाए और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें और ज़ियारत गाहें जो माजी में इस्लामी हुक्मरानों ने तबाह की और उन पर इस्लामी इमारतें तामीर की, उनको वापस किया जा सके। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ राजभवन के गांधी ऑडिटोरियम में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 401वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में गवर्नर और वजीर आला को सरूपा और निशान पेश करके एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर गवर्नर ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सिख मजहब के नवे गुरु जो बहादुरी और जुर्रत का मजहर हैं, गुरु तेग बहादुर जी की मिसाली ज़िंदगी हम सबको वफादारी के साथ मसावात, हमदर्दी, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी जैसी इंसानी खुसूसियात रखने की तरगीब देती है। वज़ीर आला ने कहा कि गुरु तेग बहादुर एक रूहानी क़ुव्वत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को सबसे पहले हिमायत देने का दावा करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित और पसमानदा तबके के तई कांग्रेस की तरह हमदर्दी का दिखावा करने वाली बीजेपी के मियादकार में भी इन तबकात के मफाद, फलाह और इज्जत नफ्स की हालत काफ़ी खस्ता रही है और यही वजह है कि आज़ादी के 75 बरसों में आज भी इन तबकात की हालत बदतर से बदतर बनी हुई है।
براڈ کاسٹ ڈے کے موقع پر سٹی مونٹیسری اسکول کے کمیونٹی ریڈیو کے زیر اہتمام ریڈیو پروگرام میں CMS کے مختلف کیمپسز کے طلباء نے ریڈیو پروگرام لائیو نشر کیا۔ لکھنؤ کی میئر شریمتی سنجکتا بھاٹیا جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھیں، انہوں نے CMS کے طلباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ CMS کے طلباء اپنی تعلیمی قابلیت کے ساتھ ساتھ استعداد کے ساتھ لکھنؤ کے وقار کو بڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر میئر سنجکتا بھاٹیا نے بھی CMS اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام میں حصہ لیا اور اس دوران CMS کے طلباء نے اپنے سوالات کیے اور میئر مسز بھاٹیا سے معلومات حاصل کی۔ مدرسہ جامعہ شیخ البنات پہیا اعظم پور ہردوئی روڈ کاکوری لکھنؤ کے ہفتہ وار انادی کے تحت اس بار انادی پروگرام محترمہ چاند فاطمہ کی صدارت اور عذرا کمال کی زیر نظامت منعقد ہوا۔ حکم کے فرائض ذکیہ نوری اور شگفتہ چاند نے انجام دیے۔ بیت بازی کے پروگرام میں مدرسے کے سبھی ہاؤس کی طالبات نے حصہ لیا۔ فائنل مقابلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہاؤس کے درمیان ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاؤس نے فتح حاصل کی۔ پروگرام کے اختتام پر ذکیہ نوری نے بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے پروگرام میں شامل ہونے سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں علمی اور ادبی صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے وکاس نگر علاقے میں آلودہ پانی پینے سے 150 سے زیادہ لوگ ڈائریا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈائریا کے داخل مریضوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ پانی کا رنگ زرد ہے اور اس میں شدید بدبو بھی آ رہی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ سوریہ پال گنگوار نے بھی علاقے کا معائنہ کیا اور میونسپل اداروں کو ڈائریا پر قابو پانے کے لیے خصوصی مہم چلانے کی ہدایت دی۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سہارنپور میں انڈیا مائنورٹی فرنٹ کے ڈاکٹر سید محمد آصف نے ایک اہم ترین بیان میں کہا ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ برسر اقتدار حکومت کے کچھ افراد کے ذریعے نفرت پھیلانے والوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر آصف نے کہا کہ پورے ملک میں یکساں سول کوڈ قانون پارلیمنٹ میں BJP حکومت آسانی سے پاس کروا سکتی ہے، لیکن اس پر عمل کرانا ناممکن ہے۔ اسلام مذہب کے ماننے والے اپنی شریعت کے دائرے سے باہر جا کر اس پر عمل نہیں کر سکتے اور یہی حال دوسرے مذاہب کا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ خاموش رہ کر نفرت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جو ملک کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ امروہہ کے قدیم علمی گھرانے کے نعت گو شاعر مرزا حامد حسین حامد امروہوی کا امریکہ میں مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ حامد امروہوی کی پیدائش 20 جنوری 1936 کو امروہہ میں ہوئی تھی۔ تقریباً 25 برس پہلے وہ امریکہ چلے گئے تھے اور وہیں قیام پذیر تھے، لیکن امروہہ کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ شاعری میں انہیں اپنے والد گرامی حضرت رؤوف امروہوی اور حضرت کوثر القادری سے تلمذ حاصل تھا۔ تصوف اور سلوک سے بھی وابستہ تھے۔ ان کے نعتیہ مجموعوں میں خیابان ارم اور مدحت کے پھول مقبول ہیں۔ نعت گوئی سے ان کی شدید وابستگی کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے امریکہ میں اپنی رہائش گاہ کا نام بھی نعت کدہ رکھا تھا۔ جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ میں عالمی یوم ہیپاٹائٹس پر ایک کوئز مقابلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں MBBS 2019 بیچ کے طلبہ محمد کامران اور مصطفیٰ شمسی نے بالترتیب اول اور دوم انعام حاصل کیا، جبکہ MBBS 2020 بیچ کے نکھل کو سوم انعام دیا گیا۔ پروفیسر راکیش بھارگو، ڈین فیکلٹی آف میڈیسن، نے ہیپاٹائٹس کے خطرات کے بارے میں عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ جگر کی ایک سنگین بیماری ہے اور یہ بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہیپاٹائٹس سمیت مختلف وائرسوں کے خطرات کا سامنا کرنے والے صحت عملے کے اراکین کے اندر بھی بیداری کی اہمیت پر زور دیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ضلع کونسل کے رکن سوریہ کانت پانڈے نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ غیر قانونی طور پر غریبوں کو اجاڑنے کی کارروائی کے بہانے بھتہ وصول کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مانجھا گوڑا پٹی محلہ میں تجاوزات کے نام پر کی گئی کارروائی کو ہراسانی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد مسٹر پانڈے نے کہا کہ جن لوگوں کو اجاڑا گیا ہے وہ اس زمین کے مالک ہیں۔ انہوں نے ہراسانی کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تعزیری کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تسلی بخش کارروائی نہیں کی گئی تو CPI عدالت سے رجوع کرے گی۔ اتر پردیش کے قنوج میں مبینہ طور پر ٹیچر کی پٹائی سے ایک 14 سالہ طالب علم کی موت کے معاملے نے اب طول پکڑ لیا ہے۔ مہلوک طالب علم دلشاد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس کی موت ٹیچر کی پٹائی سے ہوئی ہے، جبکہ قنوج پولیس کا دعویٰ ہے کہ طالب علم کی موت پھیپھڑے کی بیماری سے ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پیر کے روز اتر پردیش کے قنوج میں مبینہ طور پر ٹیچر کی پٹائی سے طالب علم کی موت کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ مہلوک کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سوال کھڑا کرتے ہوئے دوبارہ پوسٹ
پوسٹ مارٹم کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کو کسی بھی طرح کی بیماری نہیں تھی۔ مہلوک کے والد نے اس معاملے میں 3 ملزمین کے خلاف تحریری شکایت دی ہے، لیکن پولیس کی طرف سے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو تائیوان کے معاملے پر آگ سے نہ کھیلنے کی تنبیہ کی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق دونوں عالمی رہنماؤں کے درمیان 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ورچوئل میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان خود مختار جزیرے سے متعلق تنازع میں شدت کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران چین کے صدر نے مزید کہا کہ تائیوان کے معاملے پر چینی حکومت اور عوام کا موقف یکساں اور پائیدار ہے۔ 1.5 سال پہلے صدر بننے کے بعد سے جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی یہ 5ویں بات چیت ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی کرنے پر شدید رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے پیرس میں ہونے والے مذاکرات کے لیے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات محمد بن سلمان کے سفارتی سطح پر تعلقات کی بحالی کا تازہ ترین قدم ہے، جو ترکی میں سعودی قونصل خانے کے اندر سعودی ایجنٹوں کے ہاتھوں جمال خاشقجی کے قتل کے بعد مغرب میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایمانوئل میکرون نے ڈنر سے پہلے محمد بن سلمان کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور ریڈ کارپٹ پر قدم بڑھانے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ قابل ذکر ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو ان کے حامیوں کی جانب سے ایک پرجوش اور ناقدین کی جانب سے ایک ظالم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے علاقائی اور قومی تشخص کے خاتمے کو انتہائی خطرناک مسئلہ قرار دیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے دمشق میں عرب ادیبوں، مصنفوں اور دانشوروں سے ملاقات میں کہا کہ ادیبوں اور مفکرین سے گفتگو پوری قوم سے گفتگو کی مانند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تنظیموں اور یونینوں سے ملاقات عرب قوموں کی حقیقی ماہیت کو منعکس کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کے بعض علاقوں میں جنگ یورپ کی پروپیگنڈا مہم کے زیر اثر ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مضامین تیار کیے جائیں جو شام کی عربیت اور اس کے قومی نیز علاقائی تشخص کو بیان کرتے ہوں۔ محرم 1444 کی آمد کے پیش نظر اس سال بھی ساری دنیا موسم ازاں کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے اور یہ تیاریاں اس وقت اپنے عروج کے پہنچ چکی ہیں۔ کیلنڈر کے مطابق ایران میں 30 جولائی بروز ہفتہ پہلی محرم اور نئے ہجری قمری سال کا آغاز ہے۔ اسی مناسبت سے ایران میں جہاں ملکی سطح پر بڑے زور شور سے محرم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہیں دارالحکومت تہران میں 1000 مربع میٹر کا پرچم یا حسین آسمان میں لہرا دیا گیا ہے۔ یہ پرچم ایران کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا پرچم ہے، جس کا سائز 1056 اسکوائر میٹر ہے اور اسے 150 میٹر کی اونچائی پر نصب کیا گیا ہے۔ فلپائن کے ایک دریا پر بنے ناقابل استعمال پل پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، جس کے دوران پل گر گیا اور 8 بچے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن کے دارالحکومت منیلا سے کچھ دوری پر ایک دریا پر لوہے کا پل بنایا گیا تھا، جو اب انتہائی خستہ حال ہو چکا ہے اور وہاں عمومی طور پر بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ آج بھی 1 درجن سے زائد بچے پل پر کھیل رہے تھے کہ پل گر گیا۔ پل کا ایک حصہ مکمل طور پر دریا میں گرنے سے تمام بچے دریا میں بہہ گئے۔ ریسکیو ٹیم نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 6 بچوں کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا، جبکہ 8 بچوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر